प्रोग्राम जी आगाज़ जे लाइ ऐं तलावत क़ुरान पाक लाइ दावत ॾींदुसि असांजे दोस्त मुमताज़ अली सुमरो साहब के त हू अचनि ऐं अॼोके प्रोग्राम जो आगाज़ तलावत क़ुरान पाक सां करनि। मुमताज़ अली सुमरो, टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर, फातिमा ग्रुप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। हाणे ऐं गुज़ारिश कंदुसि असांजे टेक्निकल सर्विसिस मैनेजर फातिमा ग्रुप डॉक्टर सईद इकबाल साहब के त तव्हां दोस्तनि खे कणक में मतवाज़न भाण जे इस्तेमाल जे बारे में ॿुधाईंदा। डॉक्टर सईद इकबाल साहब, फातिमा ग्रुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब नूर मोहम्मद बलोच साहब, डायरेक्टर जनरल रिसर्च, जनाब अलावरायो रिन साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सिंध आबादगार बोर्ड से जनाब सैयद महमूद नवाज शाह साहब, हाजी उमर बोगियो साहब और सैयद नदीम शाह साहब, और मीरपुर ख़ास के डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनाब चेतनमल साहब, जिनकी कोशिशों से आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे माजरत करूँगा कि जिस तरह साईं ज़फ़र कोकर साहब ने बड़ी अच्छी लोकल लैंग्वेज में आप लोगों से बातें की हैं, मुझे आप थोड़ा उर्दू में बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो बेशक आप सिंधी में भी पूछ सकते हैं। सिंधी समझ आ जाती है, लेकिन रवानी के साथ बोलना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे इस साल के अंदर हमारी बहनें भी मौजूद हैं। ये ट्रेंड आम तौर पे हमने पंजाब में भी देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो फीमेल वर्कर हैं वो भी इस शोबे में आ रही हैं। वो किसान के तौर पे भी आ रहे हैं, वो रिसर्च में भी आ रहे हैं, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के तौर पे भी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां एक दफ़ा हो जानी चाहिए। बहुत एक हमारे पास जो ख़वातीन की माशाल्लाह कसीर तादाद है, वो जब तक अपना अहम किरदार अदा नहीं करेगी हर शोबे के अंदर, हम उस तरीके से तरक्की नहीं कर सकते। और ज़राअत आम तौर पे एक ऐसा शोबा समझा जाता था कि जिस शोबे में, जिसे कहते हैं ना मेल डोमिनेटेड, कि ज़्यादातर जो हैं वो हमारे मर्द हज़रात इसके अंदर आते हैं। लेकिन अब ये देखा गया है कि ख़वातीन भी शाना बशाना इसके अंदर अपना किरदार जो है वो अदा कर रही हैं, और इंशाअल्लाह ये बड़ी खुशाइंद बात है और ज़राअत से इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारी जो फीमेल वर्कर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड होती हैं, वो बड़ी डिटेल्ड और तनदही के साथ अपना काम करती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये ट्रेंड जो है ये बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। अब मैं लास्ट टाइम जब हम आप आए थे तो यहाँ पे कोई 2-3 गिले शिकवे थे जो फार्मर हजरात ने हमसे किए थे। पहला गिला ये था कि जी आप लोग भी फार्मर को एजुकेट करने का एक सिलसिला चलाते रहते हैं, और साथ साथ जो एग्रीकल्चर रिसर्च है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, वो भी इसी तरह फार्मर को एजुकेशन देने का, उनको तक मालूमात पहुंचाने के प्रोग्राम चलाते रहते हैं। तो दो अलग-अलग क्यों हैं? हालांकि काश्तकार एक ही है, तो आप इसको एक प्रोग्राम में क्यों नहीं करते, सो दैट कि सारे फार्मर एक ही जगह पे बैठे हों, रिसर्च वाले भी
वहीं पे हों, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले भी वहीं पे हों, और साथ साथ जो फर्टिलाइज़र कंपनियों वाले या कोई भी जो कॉरपोरेट्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हों, ताकि एक ही छत के अंदर, एक ही छत के नीचे उनको सारी मालूमात दी जा सके। तो हमने ये बैठ के प्रोग्राम बनाया पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी, सिंध गवर्नमेंट के साथ भी, केपी गवर्नमेंट के साथ भी, कि हम एक ही जगह पे बैठ के हम तमाम मालूमात फार्मर तक जो है वो पहुंचा दी जाए। उसके बाद एक छोटा सा दूसरा गिला था कि ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो आप पंजाब में करते हैं, सिंध में कम करते हैं, तो हमने इस तादाद को भी बढ़ाया है और एक साल के अंदर अंदर, यानी पिछले नवंबर दिसंबर से लेकर आज तक ये हमारा नवा प्रोग्राम है। 10वां इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों हमारा सखर में होगा। तो एक साल के अंदर अंदर 10 प्रोग्राम हमने यहाँ पे किए हैं और तकरीबन हर जगह के ऊपर जो है वो 1200, 1400, 1500 फार्मर जो है वो मौजूद होते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ना सिर्फ अपने जो प्रोडक्ट हैं, अपनी जो खाद्य हैं उनकी बात करें। जिस तरह आपने देखा होगा कि साईं ज़फ़र साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपको एक एक मरहले के ऊपर बिजाई से लेकर लाबारे तक तमाम जो मराहिल हैं उनके बारे में आपको मालूमात जो हैं वो फराहम की हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितने स्टेक होल्डर हमारी ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं, वो काश्तकार हज़रात हैं, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, वो रिसर्च है, वो सीड की कंपनियां हैं, फर्टिलाइज़र की कंपनियां हैं, हम वो एक ही छत के नीचे जमा करके ताकि तमाम फार्मर को एक ही टाइम के ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तीसरा गिला जो था वो थोड़ा सा ये था कि पिछली दफ़ा जब हमने गंदम के प्रोग्राम किए थे तो दिसंबर आ गया था। मुझे याद है कि हमने दिसंबर में यहाँ पे प्रोग्राम किया था खैरपुर के अंदर। तो उस वक़्त जो सेक्रेटरी साहब थे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, उन्होंने भी कहा था कि आपने ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेट किया है क्योंकि किसानों को खादों के साथ साथ बीज के बारे में जो मालूमात हैं, वैरायटियों के बारे में मालूमात हैं, किस टाइम पे बीजना चाहिए, ये मालूमात उनको टाइम पे पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वक्त के ऊपर बिजाई जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। एक साइंसी तहकीक है, वो आम तौर पे ये कहते हैं कि अगर आप 15 दिसंबर के बाद गंदम की बिजाई करते हैं तो हर रोज़ जो 10 किलो फ़ी एकड़ पैदावार में कमी होती जाती है। अगर आप 16 दिसंबर को करेंगे तो 10 मन, यानी 4 दिनों के अंदर 1 मन जो है वो आपकी कीमत जो है वो अपनी पैदावार जो है वो कम हो जाती है। ये साइंसी तहकीक है। तो इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी बिजाई का वक़्त शुरू नहीं हुआ है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम, ये हमारा इस सीज़न का पहला प्रोग्राम है। सिंध से भी पहले, पंजाब से भी पहले हमने यहाँ पे ये पहला प्रोग्राम हमने किया है ताकि आपको टाइम के ऊपर, वक्त के ऊपर तमाम मालूमात दे दी जाए। आपको जिस तरह ज़फ़र साहब ने आपको बताया, आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके इलाके को कौन सी वैरायटी सूट करती है, ठीक है, किस तरीके से आपने बिजाई करनी है। उन्होंने बिजाई के मुख्तलिफ़ तरीके भी बताए हैं। इसी तरीके से गन गाह का ख़ात्मा, ये सारी चीज़ें, ताकि आप पहले से उसके इंतज़ामात कर लें और आप अपनी भरपूर पैदावार जो है वो ले सकें। आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन कोई साल के अंदर अंदर से लेकर जब भी कोई टीवी प्रोग्राम चलाएं उसमें ज़्यादातर जो है वो ज़राअत के बारे में बात हो रही है कि ज़राअत को हम दोबारा ज़िंदा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है? कभी आपने ये सोचा है कि क्या वजह है कि इस वक्त ज़राअत के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है? सारे के सारे जितने हमारा SIFC जो कायम किया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, उसमें भी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ज़राअत के बारे में हैं कि ज़राअत को हमने रिवाइव करना है। उसकी वजह ये है कि हमने देख लिया बहैसियत कौम, इंडस्ट्री भी हमारी कोई ऐसी नहीं है कि जो हमारी मईशत को सहारा दे सके। IT टेक्नोलॉजी में भी हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं हैं। तो एक ज़राअत ही वाहिद शोबा बचता है जो इसकी मुल्की मईशत को पूरा कर सकता है। हमने पिछले 2-3 सालों के अंदर देखा कि हमारी जो ज़रई दरामदात है, ज़राअत के मुतल्लिक़ जो दरामदात हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही हैं यहाँ पे महंगाई भी बढ़ती जा रही है। ज़रई मुल्क होने के बावजूद
ہمیں گندم باہر سے درآمد کرنا پڑتی ہے، زرعی ملک ہونے کے باوجود کپاس ہمیں باہر سے درآمد کرنا پڑتی ہے، زرعی ملک ہونے کے باوجود جو خوردنی تیل ہے جو کہ زراعت سے پیدا کیا جا سکتا ہے وہ ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں، اور تھوڑا نہیں، کوئی تقریباً $4 ارب کا ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں۔ ٹوٹل اگر ملا کے دیکھیں تو تقریباً کم و بیش $10 ارب کی جو زرعی چیزیں ہیں، زرعی اجناس ہیں، وہ ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرضہ لینے کی بات کرتے ہیں تو IMF سے $1 بلین یا $1.3 بلین لینے کے لیے، $1.3 بلین ارب لینے کے لیے ہم نے گیس بھی مہنگی کر دی، ہم نے ٹیکس بھی بڑھا دیے، ہم نے کھادوں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیے، ہم نے بجلی بھی بڑھا دی، ہم نے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ اس کے بعد جا کے ہمیں کوئی $300-400 ملین انہوں نے دیے ہیں، اور ابھی دوسری قسط انہوں نے ہمیں دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو زراعت ہے اس میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی فصلیں پیدا ہوتی ہیں اس کی ٹوٹل جو مالیت ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ پچھلے سال جو 2022 کے اندر 21-22 کا جو مالی سال تھا اس کے اندر 65,000 ارب روپے کی فصلیں، صرف ہم فصلوں کی بات کر رہے ہیں، 65,000 ارب کی فصلیں جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں۔ 65,000 ارب سے مراد یہ ہے $230 ارب، ٹھیک ہے، $230 ارب۔ لیکن ابھی اگر ظفر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہماری اوسط پیداوار جو ہے گندم کی، ہم صرف گندم کو دیکھ لیں، ہماری اوسط پیداوار جو ہے وہ 30 من ہے۔ ظفر صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر ہم اپنی زراعت کے اوپر توجہ دیں تو یہ پیداوار جو ہے یہ 80 من تک جا سکتی ہے۔ 80 من چلے ہم کہتے ہیں کہ تحقیقاتی ادارے ہر قسم کا خیال رکھ کے، ہر قسم کی ان کی نگہداشت کر کے پھر لیتے ہوں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فارمر تک آ جائے، 80 من کو چھوڑ دیں، 30 من کے اوپر بھی، 60 من کے اوپر بھی اگر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 65,000 ارب ہم فصلوں سے کما رہے ہیں وہ بڑی آسانی سے ڈبل ہو سکتا ہے۔ یہ حالات جو گندم میں ہے وہ حالات تقریباً ہر جو ہے وہ فصل میں موجود ہے۔ ہم 50% پوٹینشیل پہ ہے، 50%، آدھے پوٹینشیل پہ ہم موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آدھا پوٹینشیل ابھی باقی ہے۔ تو اگر ہم یہ آدھا پوٹینشیل، آدھے کو چھوڑ دیں، ہم چوتھا حصہ بھی پوٹینشیل اگر ہم یہ حاصل کر لیں تو ہم گندم میں بھی خود کفیل ہو جائیں گے، ہم کپاس میں بھی خود کفیل ہو جائیں گے، اور خوردنی تیل بھی ہم باہر سے منگوانا بند کر دیں گے۔ یہ 3 چیزیں بھی اگر ہم سنبھال لیں، ان 3 چیزوں کا بھی خاص خیال کر رہے ہیں، گندم، کپاس اور خوردنی تیل کا، تو میرا خیال میں کہ ہماری ملکی معیشت جو ہے وہ کہیں سے کہیں جا کے پہنچے گی۔ کوئی انڈسٹری، کوئی صنعت، کوئی IT اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا بھی رول ہے، بحیثیت نمائندہ کھاد کمپنی کے ہمارا بھی بہت بڑا کردار ہے، ایگریکلچر ایکسٹینشن کا بہت بڑا کردار ہے، جو ریسرچ ہے، تحقیق ہے، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن ساتھ ساتھ بحیثیت کاشتکار آپ کا بھی برابر کا اس میں کردار ہے، کیونکہ اس طرح کے پروگرام کرنا، جیسے یہ پروگرام آج ہو رہا ہے، اس طرح کے پروگرام ہم جگہ جگہ پہ منعقد بھی کر دیں گے، معلومات بھی دے دیں گے، ان معلومات کے اندر ان کے اوپر عمل کرنا، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور اچھی پیداوار لینا جو ہے وہ ہمارے کاشتکار بھائی کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور آپ کا جو کردار ہے ملکی معیشت کے اندر وہ کسی طریقے سے بھی IMF سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ آپ اپنی پیداوار کو ڈبل چھوڑ دیں، ڈبل تو بہت ابھی ہم دور کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم گندم میں دیکھیں، ابھی ہم لے رہے ہیں اوسط پیداوار 30 من فی ایکڑ، اور ہماری جو ضرورت ہے وہ تقریباً 31 ملین ٹن کے قریب ہے، ہم 26-27 ملین ٹن بناتے ہیں۔ تو ہر کاشتکار اپنے ایکڑ میں سے اگر 3.5 من زیادہ پیداوار لے لے تو ہم گندم کے اندر خود کفیل ہو جائیں گے، ہمیں گندم کم از کم باہر سے منگوانی نہیں پڑے گی،
ہمیں آٹا جو ہے وہ اس طرح لائنوں میں لگ کے نہیں لینا پڑے گا۔ 3.5 من فی ایکڑ پیداوار اگر ہم گندم کی بڑھا لیتے ہیں ملکی سطح پہ تو ہم خود کفالت کی طرف چلے جائیں گے، اور اس سے اوپر جو بھی ہم پیداوار بڑھائیں گے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ برآمد کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ 3.5-4 من فی ایکڑ پیداوار میں یہ کم از کم اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ وہ پیداوار ہے کہ جو ہمیں خود کفالت کی طرف لے کر جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر ہی کاشتکار، یہاں پہ کاشتکار موجود ہیں اور ان سے آپ کا انشاءاللہ تعارف بھی کروایا جائے گا، ملاقات بھی کروائی جائے گی، جو کہ 45 من 50 من فی ایکڑ پیداوار عام لے رہے ہیں، اسی آب و ہوا میں، اسی زمین میں، اسی طرح کی کھادیں، اسی طرح کا بیج استعمال کر کے۔ صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ جو کاشتکار اپنی زمین کو روزانہ کی بنیاد پہ اس کو وزٹ کرتا ہے، اپنے تمام مراحل، جو کھاد استعمال کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے، گن گاہ کو صاف کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے، جب اس کی بجائی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت ہر مرحلے کے اوپر وہ اپنی زمین میں موجود ہوتا ہے، غور سے اپنی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پہ میری فصل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ظفر صاحب نے ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے بہت زیادہ خرچہ کر کے بہت اچھی کھادیں، بہت اچھے جو جڑی بوٹیوں والی ادویات ہیں وہ استعمال کر کے پیداوار لے لی، لیکن صرف لابارے کے ٹائم کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بے احتیاطی کر دی، تو بتا رہے تھے کہ 30% پیداوار آپ زمین کے اندر چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی سب کچھ ہم نے کر لیا، خرچہ کر لیا، ایک مرحلہ جو لابارے کا مرحلہ ہے، جو ہارویسٹنگ کا مرحلہ ہے، اس مرحلے کے اوپر اگر ہم نے تھوڑی سی بے احتیاطی کر لی تو 30% اپنی پیداوار وہیں گندم کی فصل اس کی زمینوں میں چھوڑ کے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہماری جو کوشش ہے، ہمارا جو خرچہ ہے، اس کا 30% وہیں پہ ضائع ہو گیا۔ اب یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم اتنی زیادہ محنت، اتنی زیادہ خرچہ کرنے کے باوجود ہم اپنی پیداوار جو ہے وہیں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بجائی سے لے کر لابارے تک آپ کو ہر مرحلے کے اوپر اپنی فصل کو دیکھنا پڑے گا، اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، تب جا کے ہم اپنی 35 سے 40 من فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اب باقی ڈیٹیل آپ کو ہمارے ظفر صاحب ہمارے جو زرعی ماہر تھے انہوں نے بتا دی ہے۔ تو کھادوں کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ جو گندم کی فصل ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ خرچہ جو ہوتا ہے وہ کھادوں کا ہی ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری یہ بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ کم کھادیں استعمال کر کے زیادہ پیداوار آپ حاصل کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا 2 مقاصد ہے۔ پہلا مقصد جو ہے وہ آپ اپنے فی ایکڑ پیداوار کو بڑھانا ہے، اور دوسرا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فی ایکڑ آپ نے خرچ کو کم کرنا ہے۔ اب فی ایکڑ خرچ کو کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کھاد آپ استعمال کرتے ہیں وہ کھاد ساری کی ساری پودے کو ملنی چاہیے۔ آپ ایسا طریقہ استعمال نہ کریں، ایسی کھاد استعمال نہ کریں، ایسے وقت پہ استعمال نہ کریں کہ وہ کھاد زمین میں پڑی رہے اور پودوں کو نہ ملے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ خرچہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا چھوٹے چھوٹے 3-4 آپ کو ٹپس بتانی ہے، ایسے طریقہ کار بتانے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اگر اس طریقے سے آپ اپنی زمینوں کو کھاد استعمال کرتے ہیں تو آپ کا نہ صرف پیداوار بڑھے گی بلکہ وہ جتنی کھاد آپ نے استعمال کی ہے وہ ساری کی ساری پودوں کو دستیاب ہوگی اور اس کا فائدہ آپ کو پیداوار کی شکل میں ملے گا۔ تو کافی سارے بین الاقوامی تحقیق کے جو ریسرچ کے ادارے ہیں انہوں نے اس کو 4R جو 4 صحیح چیزیں ہیں اس کے نیوٹرینٹ اسٹیوارڈشپ کے اوپر ان کو بتایا ہے کہ ہم اگر ان 4 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو ہماری پیداوار جو ہے وہ ہماری کھادیں، ہمارے نیوٹرینٹ وہ جو زمینوں میں استعمال کرتے ہیں وہ تمام فصل تک پہنچیں گے اور اس کی پیداوار کی شکل میں آپ کو واپس ملیں گے۔ آگے ذرا چلیے گا۔
جی یہ آپ دیکھ لیں کہ گندم میں ہماری فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ 30 من ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ترقی پسند کاشتکار ہیں، میں ابھی جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی ابھی بات نہیں کر رہا، کیونکہ تحقیقاتی ادارے تو ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ پیداوار لے رہے ہیں، لیکن جو ترقی پسند کاشتکار ہیں، جو جس طرح کی ہماری زمینیں ہیں اسی طرح کی ان کی زمینیں ہیں، جس آب و ہوا میں ہم کام کر رہے ہیں اسی آب و ہوا میں وہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی 45 سے 50 من فی ایکڑ پیداوار وہ لے رہے ہیں، تو 15 سے 20 من فی ایکڑ کا گیپ یہاں پہ بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کپاس کو دیکھ لیں، وہ بھی 20 سے لے کر 35-40 تک، گنا، چاول، یہ جتنی آپ نے فصلیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں۔ ایک منٹ، یہ اور مکئی، ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 50% کا گیپ، 50% کا پوٹینشل جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، جو اب ہمیں حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر ہم جو نیوٹرینٹس ہیں ان کو دیکھیں تو قدرتی طور پہ جو زمین کے اندر نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش موجود تھی، اب جیسے جیسے ہم زمین میں سال کے اندر 2 فصلیں، بلکہ کئی جو کاشتکار حضرات ہیں وہ 3-3، 4-4 فصلیں بھی سال کے اندر لیتے ہیں، تو یہ نائٹروجن جو ہے تقریباً ہر زمین کے اندر وہ کم ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نائٹروجن کی کھاد استعمال نہیں کریں گے ہم پیداوار وہاں سے نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے جو فاسفورس ہے، 80 سے 90% زمینوں کے اندر فاسفورس کی بھی کمی آ چکی ہے، یعنی اگر ہم اپنی فی ایکڑ پیداوار لینا چاہتے ہیں تو ہمیں فاسفورس والی کھادوں کا استعمال بھی کرنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ پوٹاشیم بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، زنک، بوران، آئرن، یہ سارے وہ خوراک کے عناصر ہیں جو قدرتی طور پہ ہماری زمینوں میں موجود تھے، لیکن جیسے جیسے ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں، اپنی پیداوار بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم سال میں پہلے 1 فصل لیا کرتے تھے، اب 2 فصلیں، لوگ 3-3 فصلیں بھی لے رہے ہیں، تو ان کے استعمال کے ساتھ ساتھ اب یہ ان چیزوں کی جو قدرتی طور پہ ہمیں تحفہ ملا ہوا تھا ان عناصر کی شکل میں، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں یا ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جب آپ فصل لگائیں ان کی ضرورت کے مطابق نائٹروجن، ان کی ضرورت کے مطابق فاسفورس، پوٹاش اور یہ ساری چیزیں آپ کو استعمال کرنی پڑے گی اگر ہم اپنی فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے کھادوں کے بارے میں بڑے سمپل سے 4 اصول آپ کو بتائے ہیں۔ آپ نے ہم میں سے میرے خیال میں کہ سارے کے سارے جو زمیندار بھائی بیٹھے ہیں وہ جب بھی کوئی فصل لگاتے ہیں تو کھاد وہ ضرور استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے ہیں، ریسرچ کے ادارے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کھاد آپ نے استعمال کرنی ہے، لیکن کس قسم کی کھاد استعمال کرنی ہے اس کا آپ کی پیداوار کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے۔ یعنی آپ کھاد لینے جاتے ہیں، اگر جو ڈیلر نے پکڑا دی، جو آڑتی نے پکڑا دی، اگر وہ کھاد آپ لے کر آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی فصل کو شاید اتنا فائدہ نہ ملے۔ خرچہ آپ نے کر لیا ہے، کھاد آپ نے لے لی ہے، لیکن اس کے اگر آپ نے اپنی زمین اور فصل کی ضرورت کے مطابق کھاد اگر آپ نے نہیں لی، استعمال نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اثر جو ہوگا وہ آپ کو کم ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کھاد لے کر آ گئے لیکن کتنی مقدار میں استعمال کی۔ دوسرا جو صحیح طریقہ ہے وہ اس کی شرح استعمال ہے۔ ہم عام طور پہ ہمارے کاشتکار حضرات جو تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، اگر جو پچھلا سال، اس سے پچھلا سال 2021 والی گندم اگر آپ کو یاد ہو، تو جب ہماری فاسفورس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، تو کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے جو کھاد تھی وہ بہت کم استعمال کی۔ اب جب کم استعمال کی اور لوگوں نے نائٹروجن زیادہ استعمال کی، تو اس کا پھر یہ ہو گیا کہ فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہماری پیداوار جو تھی وہ بہت نیچے آ گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے 26 ملین ٹن پورے پاکستان سے گندم حاصل کی تھی۔ پچھلے سال ہم تھوڑا سا اور بہتر ہوئے ہیں تو 27.5 ملین ٹن جو ہے وہ گندم حاصل کیا ہے۔ لہٰذا
جو فاسفورس کا کردار ہے پودے کے اندر وہ نائٹروجن کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فصل کی ضرورت کے مطابق اس کو کھاد جو ہے وہ دینی چاہیے۔ تیسرا ہے کہ کس وقت استعمال کر لی ہے، آپ نے کھاد بھی اچھی سلیکٹ کر لی، آپ نے اس کا ریٹ بھی صحیح دیکھ لیا کہ میں نے 2 بیگ 2.5 بیگ 3 بیگ فی ایکڑ لگانا ہے، لیکن کس وقت پہ لگانا ہے؟ جس وقت پہ پودے کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودے کے کچھ مراحل ہوتے ہیں جن مراحل کے اندر اگر آپ کھاد یا پانی کا کم استعمال کرتے ہیں تو پودا اپنی پیداوار بہت کم کر دیتا ہے، لہٰذا ان مراحل کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ میں آپ کو پھر ڈیٹیل کے ساتھ بھی بتاتا ہوں۔ اب کس جگہ پہ استعمال کرنی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ کھیلیوں میں آپ نے کاشت کی ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپر چھٹا کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، ظفر صاحب نے تصویر بھی آپ کو دکھائی ہے کہ کھیلیوں کے بیچ والا کچھ ایریا ایسا ہوتا ہے جو پورا سیزن ہی وہ خشک رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چھٹے والی کھاد جب آپ نے استعمال کی ہے تو وہ پانی کے اندر حل پذیر ہی نہیں ہوگی، جب پانی کے اندر حل پذیر نہیں ہوگی تو وہ پودے تک اس کا اثر نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ نے سب کچھ صحیح سلیکٹ کر کے کوئی ایک مرحلہ اگر آپ مس کر جاتے ہیں تو آپ کو اس کھاد کا جو خاطر خواہ فائدہ ہے وہ آپ کو نہیں مل سکے گا۔ اب میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے کہ 4-5 مراحل ایسے ہیں، ان مراحل کے اوپر آپ نے پانی کا اور کھادوں کا ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پانی اور کھادیں یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم کھاد استعمال کرتے ہیں تو یا تو وہ پانی کے اندر حل کر کے اپنی زمینوں میں استعمال کرتے ہیں یا پھر کھاد استعمال کرنے کے فوراً بعد ہم پانی جو ہے وہ وہاں پہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس کھاد نے پانی کے اندر حل ہو کے پودوں تک پہنچنا ہوتا ہے، لہٰذا ان مراحل کے اوپر آپ نے پانی کا اور کھاد کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کون سا مرحلہ ہے؟ بجائی والا مرحلہ، جب آپ بجائی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کھاد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ پودے کو اگنے میں اور اس کی جڑیں بنانے میں اس کی مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر اگر پودے کی جڑیں جو ہیں وہ بھرپور انداز میں بنتی ہیں، آپ نے کھاد پوری استعمال کی ہے تو وہ آگے جا کے مضبوط پودا ہوگا، وہ گرے گا نہیں اور وہ باقی جو سٹے کا وزن جب بعد میں بنے گا تو اس کو اچھے طریقے سے وہ سہارا دے سکے گا، اور ساتھ ساتھ مضبوط جڑیں جو ہوں گی وہ زمین سے پانی اور آگے جو آپ کھادیں استعمال کریں گے ان کو جذب ہونے میں ان کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی جب جھاڑ بن رہا ہوتا ہے، ٹلرنگ، جیسے ظفر صاحب نے آپ کو بتایا جھاڑ بننے کا عمل۔ بڑی سادہ سی مثال ہے کہ اگر ایک پودے کے اندر 4 ٹلر یا 4 اس کی شاخیں بن رہی ہیں اور ایک پودا ہے جس کے اندر 10-12 شاخیں بن رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 10-12 شاخوں والا جو پودا ہے اس کے اندر 10-12 سٹے لگیں گے، اور جتنے زیادہ سٹے لگیں گے اتنے زیادہ دانے بنیں گے، لہٰذا اس وقت کے اوپر بھی آپ نے کھاد کا استعمال جو ہے وہ صحیح معنوں میں کرنا ہے تاکہ اس کے ٹلر، اس کا جھاڑ جو ہے، اس کی شاخیں زیادہ سے زیادہ بن سکیں۔ تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ گوب کی حالت ہوتی ہے جب سٹا بننے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کی پیداوار جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ اس پودے میں اندر بننا شروع ہو گئی ہے۔ اگر اس مرحلے کے اوپر بھی اگر آپ کھاد کا استعمال کم کرتے ہیں یا کھاد آپ مس کر دیتے ہیں تو سٹا بننے کا عمل جو ہوگا وہ متاثر ہوگا، اور سٹا بننے کا عمل متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دانے کم بنیں گے۔ اور اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹا نکلنے کا عمل، یعنی یہاں پہ جو ہے ملکی سٹیج یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دانہ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر پھر آپ کھاد مس کر جاتے ہیں تو دانہ جو ہوگا بنے گا تو صحیح، لیکن دانہ چھوٹا رہ جائے گا۔ جب دانہ چھوٹا رہ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا وزن جو ہے اس طریقے سے نہیں بن سکا۔ یہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 2021 کے اندر جب ہم نے فاسفورس کی مقدار کم استعمال کی تو یہ ہم نے نوٹ کیا تھا کہ اکثر جگہوں کے اوپر جو تھا
وہ دانہ بہت چھوٹا رہ گیا تھا، دانے کا وزن پورا نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب پیداوار لیتے ہیں تو اس کا وزن کرتے ہیں، ہم گنتے نہیں ہیں دانے، ہم دانوں کا وزن کرتے ہیں. اگر اس کا وزن کم ہوگا تو آپ کی پیداوار جو ہوتی ہے وہ کم آ جاتی ہے. اور آخری مرحلہ جو ہوتا ہے اس کا کھاد سے تعلق نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ ہوتا ہے برداشت کا مرحلہ، کہ اس وقت آپ نے خاص توجہ دینی ہے کہ جو پیداوار دانوں کے اندر بن چکی ہے اس پیداوار کو زمین میں چھوڑ کے نہیں جانا، اس پیداوار کو اکٹھا کر کے اپنے سٹور میں لے کر جانا ہے. یہ 5-6 مراحل ہیں، ان کے اوپر آپ نے خاص توجہ دینی ہے تاکہ آپ کی محنت اور آپ کا خرچہ جو ہے وہ سارا اکٹھا ہو کے آپ کے سٹور تک پہنچ سکے. اب کس قسم کی کھاد، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کھاد جو ہے وہ کس قسم کی کھاد ہمیں استعمال کرنی چاہیے، کھاد کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا گراف ہے، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو سرخ رنگ کے دائرے نظر آ رہے ہیں نا، یہاں پہ ہماری یہ زمینوں کی پی ایچ ہے. اب پی ایچ جو ہے وہ کیمیائی تعامل ہوتا ہے جو کہ ویسے فصل کو نقصان نہیں دیتا. اس سے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فصل جل جاتی ہے یا جڑیں نہیں ہوتی. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو کھاد آپ نے استعمال کی ہے اس کا فائدہ پودے کو ملے گا یا نہیں ملے گا. ہماری زمینوں کی پی ایچ قدرتی طور پہ 8 سے اوپر ہے. جب پی ایچ 8 سے اوپر چلی جاتی ہے، یہ جو سرخ پٹی ہے، اگر یہاں پہ پی ایچ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی کھاد استعمال کر لیں ہم وہ پودوں تک پہنچ جائے گی. لیکن جب یہ پی ایچ 8 سے اوپر چلی جاتی ہے تو یہاں پہ یہ 3 فاسفورس والی کھاد، بوران والی کھاد اور زنک یا لوہا جو ہے، یہ 3 عناصر پودے کو ملنا بہت کم ہو جاتے ہیں. زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن وہ پانی کے اندر حل نہیں ہو سکتے. جب پانی کے اندر حل نہیں ہوتے تو وہ پودے کو ملنا کم ہو جاتے ہیں. لہٰذا اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس زمین کی پی ایچ کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ فصل بہت، جو ہماری زمین ہے وہ بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو ہمیں کھاد کا ایسا انتخاب کرنا چاہیے جس کی پی ایچ کم سے کم ہو، تاکہ یہ 3 عناصر جو ہم استعمال کر رہے ہیں فاسفورس کی شکل میں یا زنک بوران کی شکل میں وہ پودے کو مل سکے. اس کے لیے جو سرسبز نائٹروفاس ہے، جو آپ لوگوں نے آپ لوگ عام طور پہ دیکھتے ہیں، عام کے یہاں پہ موجود بھی ہوتی ہے، آپ استعمال بھی کرتے ہیں، اس کی پی ایچ جو ہے ہماری فاسفورس والی کھادوں میں سب سے کم پی ایچ جو ہے، کم پی ایچ والی کھاد ہے. ٹھیک ہے، اس کی پی ایچ جو ہے وہ 3 ہے. جب یہ ہم زمین کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو یہ زمین کی پی ایچ کو، پوری زمین کی پی ایچ کو تبدیل نہیں کرتی. یہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ دانہ گرتا ہے وقتی طور پہ اس کی پی ایچ کم ہو جاتی ہے، اور اسی دوران پودے کی چونکہ جڑیں بن رہی ہوتی ہیں تو پودا وہاں سے فاسفورس جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے. اس کی حل پذیری جو ہے زمین کے اندر باقی تمام فاسفورسی کھادوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یہ کم پی ایچ ہونے کی وجہ سے یہ فوراً جو ہے پودا اپنی جڑوں کے ذریعے سے اس کو جذب کر لیتا ہے اور پھر پودا اس کو اپنے تنے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے. تو اس کے جو بنیادی فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو زمین کو مزید سخت ہونے سے بچاتا ہے. جس طرح ظفر صاحب نے آپ کو بتایا نا کہ پکی زمینیں ہو گئی ہیں. پکی زمینیں کیوں ہو گئی ہیں؟ کہ وہ بار بار ایک ہی کھاد استعمال کرتے ہوئے یا قدرتی طور پہ ہماری زمینوں کے اندر جو کیلشیم کاربونیٹ موجود ہے اس سے زمینیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سخت ہوتی جا رہی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ ایسی کھاد کا انتخاب کریں جس کی پی ایچ جو ہے وہ کم ہو. جڑ کو مضبوط اور لمبی بناتا ہے اور فوراً اور تیز ترین خوراک جو ہے وہ پودے کو دستیاب کرتا ہے. اچھا، اس کا سب سے اہم جو فائدہ ہوتا ہے فاسفورس والی کھاد کا، خصوصاً سرسبز نائٹروفاس کا، یہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ پودا شروع میں لے لیتا ہے، اس کو اپنے تنے کے اندر جذب کر لیتا ہے، اپنے تنے کے اندر سٹور کر لیتا ہے، اور جب دانہ بننے کا مرحلہ آتا ہے تو یہ اپنے تنے سے دوبارہ اس کو ٹرانسفر کرتا ہے دانوں میں، اور وہاں پہ آپ کا دانہ جو گندم کا دانہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے.
لہٰذا فاسفورس والی کھاد جو ہے اس کا آپ بھرپور استعمال کیا کریں، تاکہ یہ شروع میں پودے کو آپ کو شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ جی ہماری فصل کے اوپر کوئی خاطر خواہ فائدہ ملا ہی نہیں، لیکن وہ پیداوار کی شکل میں آپ کو جو ہے وہ بھرپور فائدہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو نائٹروجن والی کھاد ہے، اب یوریا ہم لوگ بھی بناتے ہیں، یوریا والی کھاد آپ لوگوں کو دستیاب ہوتی ہے، لیکن ٹیکنیکلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہے، کین گوارا جس کو آپ بولتے ہیں، یہ سب سے بہترین کھاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو طرح کی جو ہے وہ نائٹروجن موجود ہوتی ہے۔ ایک نائٹروجن اس کے اندر امونیکل فارم میں موجود ہوتی ہے جو تھوڑی دیر بعد پودوں کو ملتی ہے، اور دوسری نائٹریٹ نائٹروجن ہوتی ہے جو فوراً پودے کو مل جاتی ہے۔ جو بین الاقوامی تحقیق ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر کسی بھی کھاد میں دو طرح کی نائٹروجن موجود ہو تو اس کے دو بنیادی فوائد ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نائٹروجن کا ضیاع یا نقصان جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک پودا فوراً جذب کر لیتا ہے اور دوسری نائٹروجن کچھ عرصے کے بعد پودے کو جا کے مل جاتی ہے۔ لہٰذا پودے کے جو زمین سے اس کا بخارات بن کے اڑنا یا زمین سے پانی کے ساتھ نیچے چلے جانا، وہ پودے کو یہ اس طرح کی نائٹروجن کے اندر، اس طرح کی کھاد کے اندر جس طرح کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہے، اس میں نقصان کم سے کم ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ جس میں دو طرح کی نائٹروجن ہوتی ہے اس میں پیداوار ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ 10 سے 15% زیادہ پیداوار جو ہے وہ پودوں کی آتی ہے۔ لہٰذا کیلشیم امونیم نائٹریٹ یوریا کے مقابلے میں اس کا جو ضیاع ہے وہ صرف 4 سے 5% تک ہوتا ہے، جبکہ بین الاقوامی تحقیق ہی بتاتی ہے کہ یوریا کے اندر یہ نقصان جو ہے وہ 35 سے 40% تک بھی، جتنا ٹمپریچر زیادہ ہوگا، جتنا درجہ حرارت زیادہ ہوگا، اتنا اس کا نقصان جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ دو طرح کی نائٹروجن مسلسل پودے کو جو ہے وہ ملتی رہتی ہے اور کم سے کم نقصان ہوتا ہے زمین کے اندر اس کا۔ کم پانی والے علاقوں میں، بلکہ عام طور پہ یہاں پہ تو تھوڑا سا ٹرینڈ کم ہے، پنجاب میں جو لوگ ہیں صبح کی جو شبنم ہوتی ہے، شبنم کی نمی، اس کے اوپر بھی کین استعمال کر لیتے ہیں اور وہ نمی بھی اس کو حل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پھر صحیح مقدار کس طریقے سے استعمال کرنی چاہیے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر ہمارا ہدف جو ہے وہ ترقی پسند کاشتکار والا ہے، اور آج ہم یہاں سے یہ عہد کر کے نکلیں کہ ہم نے اپنا ہدف جو ہے وہ اتنا ہی رکھنا ہے کہ ہم نے کم از کم 40 سے 50 من گندم جو ہے وہ اپنی زمین سے حاصل کرنی ہے، اگر یہ ہمارا ہدف ہوگا تو پھر ہم جا کے ہو سکتا ہے 35 36 37 40 من تک ہم جا کے پہنچ سکیں۔ لہٰذا اس ہدف کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو پھر ہمیں خوراک بھی پودوں کو اسی طریقے سے دینی پڑے گی، جس میں کم از کم 65 کلو گرام نائٹروجن فی ایکڑ، 40 کلو گرام فاسفورس اور 25 کلو گرام پوٹاش جو ہے یہ کم از کم ہم نے استعمال کرنی ہے اگر ہم یہ ترقی پسند کاشتکار والا ہدف جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پودے کی جو خوراک کی ضروریات ہوتی ہے شروع میں نسبتاً کم ہوتی ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے پودا بڑھتا ہے اس کی خوراک کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے، اور جب پودا پک جاتا ہے تو پھر خوراک کی ضرورت آہستہ آہستہ اس کی ضرورت کم آتی ہے، پھر پودا وہی خوراک جو اس نے تنوں کے اندر جذب کی ہوتی ہے اسی کو استعمال کر کے اپنے دانوں کا وزن بڑھاتا ہے اور دانوں کو بڑا کرتا ہے۔ اب اس سٹیج کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو شروع والے میں بجائی کے وقت جو ہے نائٹروفاس کم از کم 1.5 بیگ شروع والے میں آپ استعمال کریں جب بجائی کا وقت آ رہا ہے، اور پھر جب اس کے جھاڑ بننے کا عمل شروع ہوتا ہے تو 1.5 بیگ نائٹروفاس آپ اس وقت استعمال کریں۔ ان دو مراحل کے اوپر جب آپ یہ سرسبز نائٹروفاس کا استعمال کرتے ہیں تو زیادہ حل پذیری ہونے کی وجہ سے وہ پودے کو دستیاب ہوتی ہے۔ خصوصاً یہ جو دوسرے سٹیج کے اوپر آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ بے شک اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنی زمینوں کے اندر، جن کاشتکار حضرات نے استعمال نہیں کی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اوپر جڑیں بننے کے بعد جب اوپر آپ فاسفورس والی کھاد کا استعمال کرتے ہیں
تو سرسبز نائٹروفاس بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے بنسبت دوسری فاسفورسی کھادوں کے، کیونکہ اس کے اندر پی ایچ کم ہونے کی وجہ سے اس کی حل پذیری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے پھر جب پودا پتے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور سٹا بننے کا عمل شروع ہوتا ہے تو پھر فاسفورس کی ضرورت نہیں رہتی۔ پودا جو فاسفورس جذب کرنی ہوتی ہے وہ کر چکا ہوتا ہے، اپنے اندر سٹور کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 بیگ کیلشیم امونیم نائٹریٹ، لیکن یہ آپ نے اکٹھے نہیں استعمال کرنے، اپنی فصل کی ضرورت کے مطابق اس کو آپ 2 یا 3 ڈوزز کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کس ٹائم کے اوپر آپ نے استعمال کرنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تیاری کے وقت جو ہے 1.5 سے 2 بیگ، اگر کمزور زمینیں ہیں تو وہاں پہ 2 بیگ بھی آپ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ بجائی کے جب اس کے بعد چاڑ بننے کا مرحلہ آتا ہے تو 1.5 سے 2 بیگ آپ نے اس وقت نائٹروفاس کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بجائے جب یہ سٹا بننے کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ نے 1 سے 2 بیگ جو ہے وہ کیلشیم امونیم نائٹریٹ یا کین گوارا کا استعمال کرنے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ نے جو پوٹاش ہے اس کا 1 بیگ بجائی کے وقت جو ہے وہ آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے۔ صحیح جگہ کون سی ہے، کس جگہ کے اوپر کرنا چاہیے تاکہ جو کھاد آپ نے استعمال کی ہے اس کا بھرپور فائدہ پودے کو مل سکے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے، ظفر صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں دکھایا تھا کہ مشینی کاشت کی طرف آپ کو آنا چاہیے۔ مشینی کاشت سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو کھاد استعمال کر رہے ہیں اس کا بھرپور فائدہ پودے کو مل رہا ہے، جو جڑی بوٹیاں گند کا ہوتا ہے وہ آپ کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آپ اپنے پودوں کی فی ایکڑ جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ پودوں کی فی ایکڑ تعداد جو ہے وہ آپ کی پیداوار کے ہدف کو متعین کرتی ہے کہ میں نے کتنی پیداوار جو ہے وہ لینی ہے۔ یہ چند ایک آپ لوگوں سے گزارشات تھیں۔ اب میری فائنل گزارش آپ لوگوں سے یہ ہوگی، ویسے تو کین گوارا اور سرسبز نائٹروفاس آپ لوگ سارے استعمال کرتے ہیں، جن لوگوں نے ابھی تجربہ نہیں کیا ان سے میری گزارش ضرور ہے کہ آپ بے شک اگر آپ کی 40 ایکڑ 50 ایکڑ زمین ہے تو آپ تجربے کے طور پہ 2-4 ایکڑ کے اوپر ضرور استعمال کریں، لیکن استعمال آپ نے ایسے کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے، اور پھر آخر میں آپ اپنی پیداوار اپنے روایتی کی طریقے سے جو آپ فصل کاشت کر رہے ہیں اس کا اور اس کا آپ موازنہ کر لیں تو میرے خیال میں کہ پھر آپ کو مزید ہمیں زور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اگر آپ کا فی ایکڑ خرچ کم ہو رہا ہے اور آپ کو پیداوار جو ہے وہ زیادہ مل رہی ہے تو پھر آپ لوگوں پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایسی کھادیں استعمال کریں جس میں سے آپ کا فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہو، تاکہ ملکی معیشت کے اندر آپ اپنا ذمہ داری والا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ڈاکٹر سعید اقبال صاحب، فارم ایڈوائزری سروسز مینیجر فاطمہ گروپ۔